ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲੇ ਹੋ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम माइक बंद कर ले। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 53 से आज हम शुरू करेंगे और वो आयत ये है कि वइज़ आतैना मूसल किताब वल फ़ुरक़ान लअल्लकुम तहतदून। उस वक्त को याद करो जब हमने मूसा को तौरात यानी फुरकान दिया। वाव और के मानों में नहीं, वाव यानी के मानों में है, वजाहत का वाव है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को भी फुरकान कहा है और यहाँ पर अल्लाह ताला तौरात को भी फुरकान कह रहे हैं। तो हमने दिया ताकि तुम हिदायत हासिल करो। और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा है, मेरी कौम के लोगों, तुमने बछड़े को माबूद बनाकर अपनी जानों पर जुल्म किया है, तो अपने पैदा करने वाले की तरफ रुजू करो और अपने मुजरिमों को अपने हाथों से कत्ल करो। ये तुम्हारे लिए तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक बेहतर है, तो इसने तुम्हारी तौबा कबूल फरमाई। बेशक वही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। तो मैंने कल इसकी सारी डिटेल आपको बताई थी कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि कोहे तूर पर आओ, मैं तुम्हें शरीयत देता हूँ, तौरात देता हूँ रिटन फॉर्म में, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बिफोर टाइम चले गए। और अल्लाह ताला अपने नबियों की ट्रेनिंग बड़ी सख्त करते हैं। अल्लाह ने कहा कि मूसा तुम 10 दिन और यहाँ रहो और देखो कि तुम्हारी कौम का क्या हाल है। वो 10 दिन भी इंतज़ार नहीं करेंगे और उन्होंने ज़िना, शराब, बछड़ा बनाया, उसकी इबादत शुरू कर दी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो उनको तो बहुत गुस्सा चढ़ा और उन्होंने तख्तियों को एक तरफ फेंका और पहले तो अपने भाई हज़रत हारून पर बरसे कि तुमने इनको इजाज़त क्यों दी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने इनको समझाया था, लेकिन मैंने इन पर सख्ती इसलिए नहीं की कि इनके दरमियान फितनाबाजी न शुरू हो जाए। तो अल्लाह ताला ने ये कहा कि जिन लोगों ने शिर्क किया है खुदा के इतने वाज़े मोजज़ात देखने के बाद, उन लोगों को कत्ल किया जाए उनके ही कबीले के लोगों के हाथों में। क्योंकि ट्राइबल सिस्टम जो है उसमें आपको पता है कि एक दूसरे के कबीले के लोगों को, कबीले के जो लोग होते हैं उनके लिए अपना बंदा बड़ा मानी रखता है और वो अपने किसी बंदे को नुकसान अगर कोई दूसरा कबीला पहुंचा दे तो वो उसके साथ लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं। लिहाजा अल्लाह ने हुक्म दिया कि उसके कबीले, जिन लोगों ने शिर्क किया उनके कबीले के ही अपने बड़े लोग जो हैं या सरदार लोग हैं उनका कत्ल करें। तो उन्होंने फिर उनको तो मारा गया और बाकी लोगों ने अल्लाह से तौबा की। वइज़ कुल्तुम या मूसा लन नुमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन। याद करो जब तुमने कहा ए मूसा, हम तुम्हारा यकीन करने वाले नहीं हैं जब तक हम खुदा को खुल्लम खुल्ला ना देख लें। अब मैं हमेशा अपनी क्लास में ये कहती हूँ कि जब सूरज की पहली किरण नज़र आती है तो खुदा का वजूद जिन्होंने तस्लीम करना है वो करते हैं। फूल, कली से फूल बनता है तो यकीन आता है कि कोई है जो इस कायनात को चला रहा है। इतनी वाज़े, इतनी हकीकत की कायनात के बारे में ये सोचना कि ये बग़ैर किसी पैदा करने वाले के हो गई है, बिल्कुल ही नासमझी की बात है। अल्लाह का वजूद जगह जगह से नुमायाँ होता है और इन बनी इसराइल के ओह अच्छा मैं भूल गई जी, मैं करती हूँ जी। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि हज़रत मूसा को अल्लाह ने बड़े मोजज़ात दिए। समंदर का खुश्की के रास्ते में बदल जाना कोई आसान बात नहीं थी। बादलों का एक सहरा के अंदर साया करना कोई मामूली बात नहीं थी। उनके लिए पानी के 12 चश्मों का जारी हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। उनके लिए सुबह शाम मनो सलवा का नाजिल होना कोई बड़ी छोटी बात नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद वो हज़रत मूसा से कहने लगे, अल्लाह हमको दिखाओ, आसमान से अल्लाह हमको नज़र आए, तब हम ईमान लेकर आएंगे। खुदा ने कहा, इतनी बातें देखने के बाद भी तुम क्या खुदा के वजूद को देखने पर मुसिर हो? चुनाचे हमारी तरफ से बिजली के कड़के ने उनको आ लिया और तुम देख रहे थे। वान तुम से मुराद बनी इसराइल है। ए बनी इसराइल, तुम देख रहे थे कि जिन लोगों ने ऐसी बात की उनको बिजली की कड़क और दहशत ने आ लिया। फिर हमने तुम्हारे
तुम्हारी मौत के बाद तुम्हें उठाया ताकि तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनो, और तुम पर बदलियों का साया किया और तुम पर मनो सलवा उतारे। खाओ इन पाकीज़ा चीज़ों में से जो हमने तुमको बख्शी। तो उन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि वो अपनी जानों पर जुल्म करने वाले खुद ही थे। याद करो जब हमने कहा दाखिल हो जाओ इस बस्ती में, पस खाओ इसमें से जहाँ से चाहो फरागत के साथ, और दाखिल हो जाओ दरवाजे में सर झुकाए हुए, और दुआ करो कि ए हमारे रब हमारे गुनाह बख्श दे, हम तुम्हारे गुनाह बख्श देंगे, और अच्छा हुक्म बजा लाने वालों को हम मज़ीद फजल से नवाजेंगे। अब ये एक मौका पर अल्लाह ताला ने ये कहा कि फ़लस्तीन का एक शहर है, वहाँ जाओ, वहाँ पर आबाद हो जाओ, और जब तुम इस बस्ती में दाखिल हो जाओ तो अल्लाह का शुक्र अदा करना और कहना ए अल्लाह तेरा शुक्र है, तू हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। यहाँ भी इनकी बदनीयती की तरफ देखें। इनका जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है बनी इसराइल। ये आपको आपके ज़हन में रहना चाहिए कि इनका जब लफ्ज़ या तुम का लफ्ज़ यहाँ हम जो बोल रहे हैं ये बनी इसराइल मुराद है। तो बनी इसराइल से जब अल्लाह ने कहा कि फ़लस्तीन की इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, सजदा करते हुए जाना, वकूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम, तुम कहना हित्ततुन हित्ततुन, ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। यहाँ भी उनकी बुरी नीयत को देखो कि उन्होंने हित्ततुन नहीं कहा, उन्होंने कहा हिंततुन हिंततुन। हित्ततुन का मतलब है अल्लाह हमें माफ़ कर दे, और हिंततुन का मतलब है हमें गंदुम चाहिए, हमें गंदुम चाहिए। यानी खुद पैगंबरों का तो मजाक ये उड़ाते थे, ये अपने खुदा का भी मजाक उड़ाते थे और उसकी नाफरमानी करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इन्होंने हित्ततुन की बजाय हिंततुन कहना शुरू कर दिया कि हमें गंदुम चाहिए, हमें गंदुम चाहिए। यहाँ फिर इन्होंने खुदा का मजाक उड़ाया, तो इन लोगों ने ख़ताएँ की, और अल्लाह ने कहा कि जो माफ़ी मांगे उसको मैं बेहतरीन अजर से नवाजता हूँ। तो जिन्होंने जुल्म किया उसने इस बात को इस बात से कही गई थी दूसरी बात से बदल दिया। बस हमने इन लोगों पर जिन्होंने जुल्म किया इनकी नाफरमानी के सबब से आसमान से अजाब नाजिल किया। याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी की दुआ की तो हमने कहा अपनी लाठी को पत्थर पर मारो, तो इससे 12 चश्मे पानी के निकल आए। हर गिरोह ने अपना अपना पीने का पानी मुतय्यन कर लिया। हमने कहा खाओ और पियो अल्लाह के रिस्क में से, और ना बढ़ो ज़मीन में फसाद पैदा करने वाले। एक दूसरे का कत्लो गारतगरी ना करो और खुदा के बंदे बनकर रहो। और याद करो जब तुमने कहा ए मूसा हम एक ही किस्म के खाने पर सब्र नहीं कर सकते, तो अपने रब से कह हमारे लिए वो इन चीज़ों में से निकाले जो ज़मीन उगाती है, सब्जियां, ककड़ियाँ, लहसुन, मसूर, प्याज। अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें मनोसलवा दे रहा हूँ, पका पकाया गोश्त तुम्हारे ऊपर आ रहा है, दाने आ रहे हैं, अनाज आ रहा है, और तुम लहसुन और प्याज के पीछे पड़ गए हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें तो सब्जियां, लहसुन, प्याज, मसूर चाहिए। अल्लाह ने कहा क्या तुम आला को अदना से बदल देना चाहते हो? किसी शहर में तो उतरो, वो चीज़ तुम्हें मिलेगी जो तुमने तलब की। और इन पर ज़िल्लत और पस्त हिम्मत थोप दी गई और खुदा का गज़ब लेकर लौटे। ये सबब से कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे, नबियों को नाहक कत्ल करते थे। ये इस वजह से कि उन्होंने नाफरमानी की और वो हद से बढ़ जाने वाले लोग थे। यानी अल्लाह ताला ने कहा कि अब तुम फिर ऐसा है कि खुदा की रहमतों में उतरो यहाँ से और किसी शहर में जाओ, किसी शहर में जाकर आबाद हो जाओ, और इतनी घटिया चीज़ें जो तुम मुतालबा कर रहे हो खुदा की नेमत के मुकाबले में खाओ। तो उनके इस तरह के रवैये से अल्लाह ताला ने उनके ऊपर पस्त हिम्मती, कमज़ोरी, ज़ईफ़ुल एतकादी उन पर थोप दी। बार बार यही बात कह रही हूँ आपसे, कल भी कही थी। आप जब अल्लाह से कहते हैं कि अल्लाह मुझे सिराते मुस्तकीम पर चला, तो अल्लाह कहता है कि ये है किताब, इस पर चलोगे तो अल्लाह के सिराते मुस्तकीम पर चलोगे। और देखो सवाल ये पैदा हुआ कि बनी इसराइल को माज़ूल क्यों किया गया अल्लाह की शरीयत से? तो अल्लाह ताला ने वो वजूहात बताई कि जिसकी वजह से बनी इसराइल को माज़ूल करके बनी इस्माइल की तरफ जो नबूवत है वो दे दी गई।
تو بے شک جو ایمان لائے، جو یہودی ہوئے، جو نصارہ صحابہ، ان میں سے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا اور جس نے بہترین اعمال کیے تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے، اور اس کے لیے نہ تو خوف ہوگا اور نہ ہی غمگین ہونے کا موقع۔ یعنی یہ بھی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ ہیں، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہمارے نبی مسلمان تھے، اب ہم بہترین اعمال کریں نہ کریں ہم جنت میں جائیں گے، جنت ہماری میراث ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل یہ بات کہتے تھے ویسے ہم بھی یہ بات کہتے ہیں۔ اللہ میاں کہتے ہیں نہیں، مجھے لیبل نہیں چاہیے، یہ مسلمان، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ صابئی، نو، مجھے لیبل نہیں چاہیے، مجھے اعمال چاہیے، بہترین اعمال چاہیے۔ وہ بہترین اعمال کسی بھی گروہ کے لوگ کریں، کسی بھی قوم کے لوگ کریں، میرٹ پر بہترین معاملہ کریں، خدا کے ہاں وہ سرخ روح ہوں گے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی قوم سے ہو۔ جو کوئی بہترین اعمال کرے گا وہ خدا کے ہاں سرخ روح ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خدا کے جو نیک بندے ہوں گے، جو اللہ کے راستے پر چلنے والے ہوں گے، سچ بولیں گے، وعدہ پورا کریں گے، لوگوں کے کام آئیں گے، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ان کے لیے قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی غم کا موقع۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے ایک وعدہ لیا اور اٹھایا تم پر کوہ طور کو، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دی مضبوطی کے ساتھ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم خدا کے غضب سے بچو۔ ایک موقع ایسا آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سرداروں کو لے کر کوہ طور پر گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنا جلال، اپنا روب اس قوم کو دینے کے لیے یہ کیا کہ کوہ طور کو زمین سے اٹھا کر ان کے سروں پر ایسے تان دیا جیسے چادر کو تانا جاتا ہے، اور وہ ڈر کے مارے کپ کپانے لگے اور معافیاں مانگنے لگے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ تو ان کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں جو کچھ ہے یاد کرو تاکہ تم خدا کے غضب سے محفوظ رہو۔ پھر تم نے ان سب کے بعد اعراض کیا، اور اگر تم اللہ کی عنایت اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نامرادوں میں سے ہو چکے ہوتے، اور اپنے ان لوگوں کا علم تو تمہیں ہے جنہوں نے سبت کے معاملے میں حدود الہی کی بے حرمتی کی۔ تو ہم نے ان کو دھتکارا اور کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ ہم نے ان کو نمونہ عبرت بنایا ان لوگوں کے لیے جو اس کے آگے اور پیچھے تھے، اور ان کو خدا ترسوں کے لیے نصیحت بنایا۔ اب تھوڑا سا ہم اس کی طرف بھی، وضاحت کی طرف بھی آ جاتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ میاں کہتے ہیں کہ یہ شروع سے ہی نافرمان قوم تھی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فلسطین کے قریب کسی بستی میں یہ آباد تھے، اس بستی کے پاس ایک دریا تھا، اس دریا کے اندر مچھلیاں تھیں، اور یہ لوگ یہ کرتے تھے، بنی اسرائیل کے لوگ یہ کرتے تھے، یہودی یہ کرتے تھے کہ مچھلیاں پکڑ کر بیچا کرتے تھے، ان کا ذریعہ معاش مچھلیوں کو بیچنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کوئی قوم نافرمانی پر آتی ہے اور حیل و حجت کرتی ہے، اللہ میاں اس کی آزمائشیں زیادہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک دن مبارک ہوتا ہے، اس کے لیے ایک دن، جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن ہے، ہمارے لیے جمعے کا دن ہے، ہم جمعے کے دن میں عبادت کرتے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن رکھا۔ سبت کا مطلب ہے ہفتے کا دن رکھا، اور ہفتے کے دن میں یہ کہا گیا کہ تم کوئی دنیاوی کام نہیں کرو گے، کھانا پکانا، کاروبار کرنا، دینی دنیاوی کام تم نہیں کرو گے، بس تم اللہ کی عبادت کرو گے۔ تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو آزمانا تھا کہ وہ خدا کے، دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے شارٹ کٹ بات کیا ہے۔ سب سے شارٹ کٹ بات یہ ہے، وہ اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنی بیٹیوں کو، سب کو یہ بات بتائیں کہ غلطی ہو گئی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، معافی مانگو، بس سیدھی سیدھی بات ہے، اللہ سے کہو اللہ مجھے معاف کر دو۔ تو میں بنی اسرائیل کی ہسٹری سے جس بات کو جانی ہوں کہ انہوں نے جب غلطیاں کی تو انہوں نے اللہ سے معافی نہیں مانگی، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کی خلاف ورزی کی تو انہوں نے یہ نہیں کہا اے اللہ تو ہم کو معاف کر دے، تو اللہ ان کی آزمائشوں کو بڑھاتا چلا گیا۔
اب یہاں اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہارے لیے ہفتے کا دن عبادت کا دن ہے، لہٰذا تم اس میں صرف کوئی کاروبار معاشی معاملات نہیں کرو گے۔ اور اللہ نے آزمائش ان کی ایسے کی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، عام دنوں میں کم آتی تھی۔ ہفتے کے دن سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مچھلیاں اچھل اچھل کر ان کو کہتی تھیں کہ دیکھو ہم کتنی بڑی تعداد میں ہیں، آؤ ہمیں پکڑو آزمائش کے لیے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ ہفتے کے دن چونکہ مچھلیاں بہت زیادہ آتی ہیں، انہوں نے اپنے گھر کے اندر نالیاں بنا لی، درخت کے وہ دریا سے اپنے گھر کے اندر نالیاں بنا لی اور گھروں میں گڑھے بنا لیے، اور مچھلیاں پانی کے پریشر سے آ کے ان کے گڑھوں میں اکٹھی ہو جاتی اور اتوار والے دن وہ ان مچھلیوں کو نکال کے بیچ لیتے۔ یہ انہوں نے ہیلا بازی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم سے یہ جو بات کہی تھی کہ ہفتے کو کوئی معاشی کام نہیں کرنا، تم نے پھر میری خلاف ورزی کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت اور ان کی جو ذہنیت ہے وہ جانوروں جیسی بنا دی کہ جو اپنے مفاد میں سوچتے ہیں، اپنے مفاد میں کرتے ہیں۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو ذلیل بندر اور سور بنا کر ہم نے دنیا والوں کے لیے نشانہ عبرت بنایا۔ اور میں بار بار یہی بات کہوں گی کہ ہم امت مسلمہ ہیں، غلطی ہو چاہے کوئی بھی غلطی ہو، شیطان والی ڈٹائی نہیں کرنی، میں کروں گی یہ نہیں کہنا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم کو معاف کر دے۔ ہر روز ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہر روز تم استغفار کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو تو وہ بولے کہ کیا ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں میں سے بنوں۔ انہوں نے اپنے رب سے کہا دعا کرو کہ وہ واضح کرے کہ گائے کیسی ہو۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، بیچ کی عمر کی ہو، تو تم کرو جو تم کو حکم دیا گیا۔ بولے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیا ہوا۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے وہ سنہری شوخ رنگ دیکھنے والوں کے لیے دل پسند ہو۔ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ اچھی طرح واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو، اس لیے کہ گایوں کے امتیاز میں ہمارے لیے گھپلا ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اب ہم پتہ لگا لیں گے۔ اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی نہ ہو، زمین کو جوتنے والی نہ ہو، کھیتوں کو سیراب کرنے والی نہ ہو، بالکل ایک رنگ کی ہو، اس میں کسی اور رنگ کی آمیزش نہ ہو۔ بولے اب تم واضح بات لائے۔ پھر انہوں نے گائے کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ذبح کرتے نظر نہیں آتے تھے۔ ان آیتوں کا پس منظر کیا ہے؟ ایکسکیوز می جی پلیز باقی سب اپنے آپ کو میوٹ کر لیں، اس طرح بہت ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ جی پلیز سب پلیز آیت نمبر بتا دیں مجھے۔ 53 سے ہم نے شروع کیا تھا اور اب ہم 71 پر ہیں۔ جی پلیز اپنی جو بھی ہے پلیز اپنا مائک اپنا بند کر لیجیے۔ آواز آ رہی ہے مستقل۔ اچھا جی پکسل 5 سے آ رہی ہے آواز۔ چلے ٹھیک ہے بس آپ سنیے۔ اچھا جی اب بات یہ ہے یہاں پر اس بات کو آپ سنیے کہ بات یہ ہوئی، رفت آنٹی پلیز اپنا مائک بند کر لیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ ان کے ہاں بنی اسرائیل کے ہاں ایک بندے کا قتل ہو گیا اور مجرم کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ شریعت میں حکم دیا کہ جب تمہارا کوئی بندہ قتل ہو جائے اور قاتل کا پتہ نہ چلے تو وہ یہ کریں کہ ایک گائے کو ذبح کریں اور گائے کے جسم کا ایک حصہ مقتول کو لگائیں جس کو قتل کیا گیا، تو وہ مقتول زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا۔ اب آپ کائنڈلی فوکس کیجئے کہ یہ پیچھے ہے نا انہو یقولو انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، اس پر آئیے ذرا، اس پر آئیے 68 نمبر آیت پر آئیے کہ قال انہو یقولو انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، اللہ نے کہا تھا کوئی بھی گائے ذبح کرو، بقرہ الف لام کے بغیر ہے،
الف لام جب عربی میں کسی چیز پر آتا ہے تو اس کو اسپیسیفک چیز بناتا ہے. وہ چیز ہوتی ہے جو خاص ہوتی ہے, جو انڈرسٹوڈ ہوتی ہے. اور نکرہ جس پر الف لام نہیں ہوتا, جس ناؤن پر, وہ کامن ناؤن ہوتا ہے. وہ کوئی بھی کتاب ہو سکتا ہے, کوئی بھی قلم ہو سکتا ہے, کوئی بھی رجسٹر ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اللہ نے تو کہا تھا کوئی بھی گائے ذبح کرو. انتذبحوا بقرہ, البقرہ نہیں کہا, اس پر آپ نے یاد رکھنا ہے. اگر البقرہ اللہ کہتا تو تب وہ سوال کرتے کہ یا اللہ بتا جس خاص گائے کا تو ذکر کر رہا ہے وہ کیا ہو. اللہ نے کہا کوئی بھی گائے لے لو, کالی, سفید, براؤن, پیلی, کچھ بھی لے لو, اس کو لو, اس کو قتل کرو, ذبح کرو, اس کے جسم کا ایک حصہ مقتول کو لگاؤ تو مقتول زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتائے گا. لیکن انہوں نے خدا سے حجت بازی کی. انہوں نے بار بار کہا, سب سے پہلے تو یہ کہا اے موسیٰ اپنے رب سے کہہ اس کا رنگ کیسا ہو. اللہ نے تو رنگ کی قید نہیں لگائی تھی. اللہ نے تو کہا تھا کہ کوئی بھی گائے ذبح کرو. اللہ نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے, اگر تم یہاں بھی خدا کے ساتھ ٹاکرا لگانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے, جاؤ پیلے رنگ کی گائے لے آؤ, خوبصورت, دیکھنے میں چمکتے ہوئے کلر والی. یہاں پر اس کا معاملہ سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ نے کوئی بھی گائے کہا تھا. آسانی, اللہ بندوں کے لیے آسانیاں چاہتے. سوال انہوں نے کیے, کنڈیشنز بڑھتی چلی گئیں. اللہ نے کہا وہ ایک گائے ہو, پیلے رنگ کی, چمکتے رنگ والی, بہت خوبصورت. کائنڈلی بار بار ریکویسٹ ہے, اپنے فون بند کر دیجئے, اپنے سائلنٹ پہ کر لیجئے تاکہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کو کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکدار ہو, خوبصورت ہو. اچھا جی, اب انہوں نے کہا اپنے رب سے کہو کہ بتائے وہ کیسی ہو, بڑی عمر کی ہو, چھوٹی عمر کی ہو, ایک رنگ ہو, بہت سارے رنگ ہو, کیسی ہو. اللہ نے کہا اچھا پھر سوال کرتے ہو تو یہ گائے ہو جو کام کرنے والی نہ ہو. جی آجے, ایک گائے ہو جو کام کرنے والی نہ ہو, زمین کو نہ جوتتی ہو, زمین کو نہ جوتتی ہو اور زمین کو پانی نہ دیتی ہو, اور اس طرح. یہ کتنے دینے کل آنا, آج نہیں کل. اچھا جی, دروازہ بند کر دیں. ہیلو, اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی. اچھا چلو یہ بتاؤ کہ جو گائے ہے وہ نہ کام کرتی ہو, نہ کھیتی کو جوتتی ہو, ایک رنگ کی ہو, بہت سارے رنگ اس کے اندر نہ ہو. اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ کنڈیشنز لگائیں تو انہوں نے کہا الآن جئت بالحق, ہاں اب آئے ہو نا, اب آئے ہو نا صحیح بات پر. یعنی انہوں نے اپنے لیے کنڈیشنز بڑھاتے چلے گئے, سوال کرتے گئے. حالانکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ نے کہا تھا کوئی بھی گائے کو ذبح کرو. چنانچہ اتنی مشکل اپنے لیے پیدا کرنے کے بعد انہوں نے گائے کو ذبح کیا. اور اللہ تعالیٰ 71 میں آئیے تو کہے وما کادوا یفعلون, لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ یہ کام کریں گے, لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ یہ کام کریں گے. اور پھر اللہ نے کہا وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. تو یہ جو بات میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے, یہ اس وہی والی آیت ہے کہ اللہ نے کہا کہ جب تم نے کسی کو قتل کیا اور تمہیں قاتل کا پتہ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو لگاؤ. اسی طرح اللہ مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تمہارے دل سخت ہو گئے, بس وہ پتھروں کے مانند ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت. اے بنی اسرائیل, خدا کے اتنے رہنمائی, اتنی برکتیں دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے. اور پتھروں میں بھی یقیناً بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. دیکھیں یہ مثالیں اللہ ہی دے سکتا ہے, کوئی انسان نہیں دے سکتا. اللہ نے کہا تمہارے دل پتھروں کی طرح ہو گئے. اور پتھروں کی کیا بات کرتے ہو, پتھروں کے اندر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے پانی کی نہریں نکلتی ہیں. اور اللہ کہتا ہے کہ یہ پتھر بھی میرے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں, یہ پتھر بھی میرے سامنے
ہوتے ہیں یہ پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی جاری ہوتا ہے، اور ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو خوف خدا سے گر پڑتے ہیں اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو۔ کیا تم لوگ اس توقع رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہاری بات مان لیں گے؟ اور حال یہ ہے کہ ان میں سے گروہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے اور اس کو سمجھ چکنے کے بعد اس میں تحریف کرتا ہے، خدا کے کلام میں تبدیلی کرتے ہیں، خدا کے تورات کے اندر اپنی مرضی کے احکامات کو چینج کر دیتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں، اور جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ان کو وہ باتیں بتاتے ہوں، تم ان کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی کہ قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف اللہ کے حضور میں اتمام حجت کریں گے؟ کیا انہیں نہیں معلوم کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو کتاب الہی کو صرف اپنی آرزوؤں کا مجموعہ قرار دیتے ہیں۔ معاف کیجئے، یہ ہم مسلمان بھی کرتے ہیں، یہ کام ہم مسلمان بھی کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی پسند کی کوئی چیز نظر آتی ہے قرآن کے اندر سے تو ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور اگر ہمارے منشا کے خلاف کوئی بات جاتی ہے تو ہم قرآن کو قبول نہیں کرتے۔ معاف کیجئے، ہمارے ہاں قرآن پڑھنا بس اتنا ہی ہے کہ صبح اٹھیں سورہ رحمان پڑھ لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، شام کو سورہ ملک پڑھ لیں، جمعے کے جمعے سورہ کاف پڑھ لیں۔ آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ اس میں کیا لکھا، آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ کس وجہ سے اس کی سورہ کے اندر کیا ہے کہ آپ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو اہل کتاب کے اندر بھی اللہ نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کو اپنی خواہشات کا مجموعہ سمجھتے ہیں، وہ باتیں جو ان کے مفاد میں ہوتی ہیں وہ قبول کر لیتے ہیں، اور جو باتیں ان کے مفاد کے خلاف ہوتی ہیں ان کو رد کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کتابیں پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ جاہل ہیں، حالانکہ یہ اٹکل کے تیر تکے چلاتے ہیں۔ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شریعت تصنیف کرتے ہیں، پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی قیمت حاصل کر لے۔ بس ان کے لیے ہلاکت ہے اس چیز کے سبب سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے ہلاکت ہے اس چیز کے سبب سے جو وہ کما رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ان کو نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ یہ ہم میں مشترک بات ہے، بنی اسرائیل اور ہمارے اندر یہ مشترک بات ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم چاہے نماز نہ پڑھیں، ہم چاہے روزہ نہ رکھیں، ہم چاہے زکوٰۃ نہ دیں، ہم چاہے عیاشیوں میں پڑ جائیں، ہم چونکہ امت ہیں، پریکٹیکل امت نہیں ہے، بس نام کی امت ہے، ہم تو دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ اللہ نے اس بات کا جواب بنی اسرائیل کو دیا، کہا یہ تمہاری دل کی باتیں ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم خدا کی چہیتی قوم ہو اور تم پر خدا کا عذاب نہیں آئے گا، تو یہ تمہاری من گھڑت بات ہے۔ وہ آگ ہر مجرم کو چھوئے گی، چاہے وہ کسی جماعت کسی بھی قوم کا ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ ہمارے ہاں بھی ایسی باتیں کہی جاتی ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں۔ اللہ کہتا ہے آمنوا وعاملوا الصالحات، آمنوا وعاملوا الصالحات۔ قرآن مجید میں جگہ 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 یہی بات کہی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لیا کہ اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر ایسی تہمت باندھتے ہو جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم نہیں؟ البتہ جس نے کمائی کی کوئی بدی اور اس کے گناہ نے اس کو گھیرے رکھا تو وہی دوزخ والے ہوں گے۔ یہ دیکھیے اللہ میں کہتے ہیں غلطی ہو جاتی ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا خطا ہو جاتی ہے، فوراً معافی مانگو، ابلیس کی طرح نہیں غلطی کر کے ڈٹے رہو، بنی اسرائیل کی طرح نہیں غلطی کر کے ڈٹے رہو، بلکہ کہو یا اللہ مجھے معاف کر دو۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب تم کوئی خطا کرتے ہو اور تمہاری خطائیں تم کو گھیرے رکھتی ہیں تو پھر تم معافی نہیں مانگتے، تو یہی لوگ ہیں جن کے ساتھ وعدہ ہے آگ کا، وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو ایمان لائے جنہوں نے بھلے کام کیے وہی لوگ ہیں جنت والے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، قرابت داروں یتیموں مسکینوں کو ان کا حق دینا، اور یہ کہ لوگوں کو اچھی بات کہنا، نماز کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ دینا، تم ان باتوں سے پلٹ گئے، پھر بہت تھوڑے لوگ تھے جو اپنی باتوں پر قائم رہے، تو تم منہ موڑنے والے ہی لوگ ہو۔
اور یاد کرو جب ہم نے تم سے اقرار کیا کہ اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اس بات کا اقرار کیا اور تم اس کی گواہ ہو۔ ایک اسپیچ ڈائریکٹ بنی اسرائیل کے ساتھ۔ اللہ نے کہا کہ اپنے لوگوں کا خون نہیں بہاؤ گے، اپنے لوگوں کو ان کی بستیوں سے نہیں نکالو گے، لیکن تم اپنے لوگوں کا قتل کرتے رہے اور اپنے گروہ کو اپنی بستیوں سے بے گھر کرتے رہے۔ پہلے ان کے ساتھ حق تلفی اور زیادتی کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور پھر وہ جب تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہو تو خدا کا حکم یاد آ جاتا ہے کہ تمہارے لوگ جب قیدی بنا دیے جائیں تو ان کو فدیہ دے کر چھڑوا لیا کرو۔ یہ بات خدا کے آدھے دین پر عمل کرتے ہو اور آدھے دین کو نظر انداز کرتے ہو۔ ان کو نکالنا تمہارے لیے حرام تھا۔ کیا تم کتاب الہی کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور اس کے دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ تو جو لوگ تم میں سے ایسا کریں گے ان کی سزا دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت میں یہ شدید ترین عذاب کے طرف بھیجے جائیں گے۔ اللہ اس چیز سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، تو نہ ان کا عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی اور روح القدس سے ان کی تائید کی، یعنی حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ نے اپنے نبیوں پر کلام نازل کیا۔ تو کیا جب آیا تمہارے پاس کوئی رسول وہ باتیں لے کر جو تمہاری خواہشات کے خلاف تھیں تو تم تکبر کرو گے؟ سو تم نے ایک گروہ کو جھٹلایا نبیوں کے اور ایک گروہ کو قتل کرتے ہو، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو بند ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب سے ان پر لعنت کر دی۔ تو وہ شاذ و نادر ہی ایمان لے کر آئیں گے، اور جب آئی ان کے پاس ایک کتاب اللہ کے پاس سے مطابقت کرتی ہوئی ان پیش گوئیوں کی جو ان کے ہاں پہلے سے موجود ہیں، تو وہ کافروں کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگتے رہے۔ یعنی قرآن مجید کو جب اللہ نے نازل کیا تو یہی بنی اسرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کہ آج ہم دنیا میں مغلوب ہیں، ہماری وہ فتح دلائے۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور تم نے ان کو پہچان لیا کہ یہ وہ اللہ کا آخری نبی ہے، اب تم اس کی مخالفت کر رہے ہو۔ بس ان منکروں پر خدا کی پھٹکار ہے، کیا ہی بری ہے وہ چیز جس سے انہوں نے اپنی جانوں کا مبادلہ کیا۔ وہ انکار کر رہے ہیں اس چیز کا جو اللہ نے اتاری، محض ضد کی بنا پر کہ اللہ نازل کرے اپنا فضل جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، بس وہ اللہ کا غضب در غضب لے کر لوٹے اور منکروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اتاری ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اس چیز پر تو ہم کیوں ایمان۔ پلیز غوثیہ صاحبہ اپنا مائک بند کر دیجیے۔ آپ کے پاس کنٹرول ہے، آپ سب کو آف کر دیں۔ اچھا ابھی میں دیکھتی ہوں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اتاری، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اس چیز پر جو ہم ایمان رکھتے ہیں ہم پر اتاری، اور اس کے علاوہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہی حق ہے اور مطابق ان پیشگوئیوں کے جو ان کے ہاں موجود ہے۔ ان سے پوچھو کہ تم خدا کے پیغمبروں میں سے پہلے قتل کیوں کرتے رہے؟ ان سے پوچھو۔ یہ میں جی ایک منٹ کا میوٹ کر لوں جی۔ تو جب ان کے پاس آئی ہے کتاب اللہ کے پاس سے مطابقت ان پیشگوئیوں کی جو ان کے پاس موجود ہیں، تو وہ خدا کے غضب پر غضب کو لے کر لوٹے اور منکروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس چیز پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اتاری ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں اس چیز پر تو ہم ایمان رکھتے ہی ہیں اور ہم پر اتاری گئی ہے، اور اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہی حق ہے اور مطابق ہے ان پیشگوئیوں کے جو ان کے ہاں موجود ہے۔ ان سے پوچھو پھر تم خدا کے پیغمبروں کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے رہے اگر تم مومن ہو؟ اور موسیٰ تمہارے لیے کھلی نشانیاں لے کر آیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، اور پھر تم اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے وہ میرے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ بات کہہ دی، آپ کوئی غلطی کرتے ہیں، آپ بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، آپ مزاروں میں جاتے ہیں، آپ خدا کے بندوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، آپ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتے، اپنا بگاڑتے ہیں۔ اللہ مختلف طریقے سے جو بات تم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے وہ یہ، بچاؤ اپنے آپ کو، قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، خدا کے عذاب سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ یہ دکھ، یہ درد، یہ اپنائیت،
جو اللہ کی آیتوں سے نظر آتی ہے اپنے بندوں کے لیے، وہ اللہ کی محبت ہے، وہ اللہ کا پیار ہے۔ وہ نہیں چاہتا، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ کو آگ کی لپک بھی پڑے، ایک چنگاری کی بھی آپ کو دیکھنی پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تم کو بچاتا ہے بار بار۔ اور وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھا دیا۔ ابھی میں نے ذکر کیا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سرداروں کو لے کر اللہ کے پاس گئے جب میثاق لینا تھا، شریعت لینے کی، تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو زمین سے اٹھا کر ان کے اوپر سائبان کی طرح کھڑا کر دیا، اور وہ کانپنے لگ گئے، ڈرنے لگ گئے، یہ ہمارے اوپر گر نہ جائے۔ تو اللہ نے کہا اس کو مضبوطی سے پکڑو، سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا، نافرمانی کی اور ان کے کفر کی پاداش میں بچھڑ گئی، پرستش ان کے دلوں میں رچ بس گئی۔ ان سے کہو کہ اگر تم مومن ہو تو کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کا تمہارا ایمان تم کو حکم دیتا ہے۔ خدا کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے تم کو، تمہارا ایمان تم کو کہتا ہے کہ بچڑے کی عبادت کرو۔ ان سے کہو اگر دار آخرت کی کامیابیاں اللہ کے ہاں دوسروں کے بالمقابل تمہارے لیے زیادہ ہیں۔ کیوں بنی اسرائیل یہ سمجھتا تھا، وہ قوم سمجھتی تھی کہ ہم خدا کے زیادہ چہتے ہیں، کیوں؟ اور اب ہم کیوں سمجھتے ہیں؟ کون اس کا بریفلی اور لاجیکل جواب دے گا؟ ہم بھی سمجھتے ہیں، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے تو جب بھی لوگوں کو دیکھا بات کرتے ہوئے، اچھا جی اسی تے بس کلمہ گو بخشے جاواں گے، اسی سانوں نہیں دوزخ۔ بلکہ وہ ایک مجھے واقعہ سنایا کسی نے ایک دیہات کا، اب اس کی سند کتنی ہے میں یہ نہیں بتا سکتی، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ ایک مولوی صاحب نے دیہات کے اندر لوگوں کو خطبہ دیا اور کہا کہ محمد جو ہیں وہ ہم کو بچا لیں گے۔ تو یہ کہا کہ فرشتے جو ہیں نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ایک بندے کو دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کو باتوں میں لگاتا ہوں، تم اس کو جلدی سے جنت میں پہنچا دو۔ اب جہاں پر آپ کے ممبروں پر بیٹھنے والے لوگ اس طرح کی باتیں عام لوگوں سے کہیں گے، صحیح دین نہیں پہنچائیں گے، تو دین کی اہمیت کیسے لوگوں کو پتہ چلے گی؟ ہمارے ہاں کا سب سے زیادہ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ تراویح میں اتنا زیادہ، کچھ مسجدوں میں ہوتا ہے تراویح لیکن وہ پراپر انتظام نہیں ہوتا جو مردوں کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح جمعے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، خواتین کا بہت کم مسجدوں میں ہوتا ہے۔ تو جتنا دین کو جاننا مردوں کا کام ہے، اتنا دین کو جاننا عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے، اور وہ دین اور اس کا علم لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہو کہ آخرت کی کامیابی، یعنی آپ جو دین کو جاننے والے ہیں آپ کو سچی بات لوگوں کو بتانی چاہیے۔ تو میں یہ سوال کر رہی تھی کہ بنی اسرائیل کیوں سمجھتے تھے کہ وہ ان کو کوئی سزا نہیں ملے گی، اور ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو آگ بھی نہیں چھوئے؟ جی کوئی اور بتائے؟ جی شبانہ، کسی اور نے بھی ہاتھ کھڑا کیا؟ جی بتائیے۔ جی وہ اس بات کا گمنڈ کرتے تھے کہ وہ یعنی اعلیٰ خاندان سے ہیں اور نبیوں کی اولاد ہیں، نبیوں کا خون، ہاں جی نبیوں کا خون ہے، اور ان کو دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی کامیابی حاصل ہوگی، اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ اب کوئی اور بتائے کہ ہم مسلمان کیوں ایسا سمجھتے ہیں؟ ہم بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم حضور پاک کی امتی ہیں اور ہم بخشے گئے۔ جی ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، یہ ہمارے بڑے جب ہم کو یہ بتا دیتے ہیں نا تو پھر ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی آپ یہ دیکھیے رمضان آ رہا ہے تو باہر کے لوگ جو ہیں نا وہ اپنے مذہبی تہواروں پر کیسے آسان اچیویبل چیزیں لگا دیتے ہیں کہ بھئی لوگ ہر کوئی خرید سکے۔ آپ کو پتہ اچھے کیلے کی قیمت اس وقت مارکیٹ میں 500 روپیہ ہے، وہ کیلا جو 100 روپے کا 150 روپے کا وہ 500 روپے کا ہے، قیمتیں بڑھا دی گئی۔ لیمو جو ہیں وہ پچھلے ہفتے 250 تھا، اب مارکیٹ میں 300 350۔
تو یہ ہم لوگوں کا معاملہ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم ملاوٹ کریں، ہم چیزوں میں گھپلا کریں، ہم چیزوں کی ناپ تول میں کمی کریں، ہم پرائس ہائی کر دیں، ہم چونکہ محمد کی قوم ہیں ہم بخشے جائیں گے۔ آپ کے نبی نے یہ بات نہیں کہی، آپ کے نبی نے کبھی آپ کو اس بات کی گارنٹی نہیں دی۔ گارنٹی اللہ کی کتاب دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ جو بہترین اعمال کرے گا وہ سرخ رو ہوگا، وہ چاہے دنیا کے کسی کونے میں رہے۔ عمل کرو، عمل کرو، اب اپنے آپ کو نام سے نہیں عمل سے بچانے کی کوشش کرو۔ تو ان سے کہو کہ اگر دار آخرت، جی اور ہماری کنسپٹ یہ بھی ہے کہ صرف دروسی پڑھ لیں تو ہم بخشے جائیں گے۔ ہاں جی، یہ بھی بڑی بات ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اتنے ہزار دفعہ درود شریف پڑھیں۔ بالکل اللہ خود کہتا ہے کہ اللہ اور فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ قرآن کو ہی چھوڑ دیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا لکھا، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ خدا کے ہاں آپ کی نجات کیسے ہوگی، خدا کے ہاں آپ کی نجات کیسے ہوگی، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہر چیز کو ساتھ لے کر چلیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے کہو اگر دار آخرت کی کامیابیاں اللہ کے ہاں دوسروں کے مقابلے تمہارے لیے زیادہ ہیں تو موت کی آرزو کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، مگر یہ اپنی ان کرتوتوں کی وجہ سے جن کے یہ مرتکب ہوئے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اور تم ان کو زندگی کا سب سے زیادہ حریص پاؤ گے۔ کن کو؟ بنی اسرائیل کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ویسے تو کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، ساری نعمتیں ہمارے لیے ہیں، لیکن مرنا نہیں چاہتے۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے پاس بہت زیادہ قریب ہو اور خدا کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں تو پھر مرنے کی تمنا کرو۔ ایک مومن موت سے نہیں ڈرتا، اس کو پتہ ہے کہ میرے دامن میں کچھ ہے، لیکن یہ کیا چاہتے ہیں ان میں سے لوگ زیادہ جنہوں نے شرک کیا، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے ان کو 1000 سال عمر ملے، حالانکہ یہ عمر بھی اگر اس کو دے دی جائے تو وہ اپنے آپ کو خدا کے عذاب سے بچانے والے نہیں بن سکتے۔ اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ کہہ دو جو جبرائیل کا مخالف ہوا وہ جان لے کہ جبرائیل نے اس کلام کو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا۔ وہ جبرائیل کی بھی مخالفت کرتے تھے بنی اسرائیل کہ جبرائیل محمد پر وحی لے کر کیوں آتے ہیں، وہ یہ بات بھی کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا جبرائیل نے اس کلام کو تمہارے دلوں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتارا ہے، ان پیش گوئیوں کے مصداق جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں، اور یہ ہدایت اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے جو اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور جبرائیل و میکائیل پر کے دشمن ہوئے تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نہایت واضح دلیلیں اتاری ہیں، ان کا انکار صرف عہد شکن لوگ کر سکتے ہیں۔ کیا ان کی یہی روش قائم رہے گی کہ اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی وعدہ کرے گا تو ایک گروہ اس کو اٹھا پھینکے گا اور اکثر ایمان سے عاری ہوں گے؟ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول ان پیشگوئیوں کے مصداق آیا جو ان کے پاس موجود ہے تو ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو اس طرح اٹھا کر پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا کبھی ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی کتاب کیا ہوتی ہے یا اللہ کا رسول کیا ہوتا ہے۔ وہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جو سلیمان کے عہد میں شیاطین پڑھاتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا تھا۔ حضرت سلیمان کے دور میں یہ شیاطین کا لفظ یہاں بنی اسرائیل کو کہا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے شیاطین کا لفظ یہاں پر بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت ساری نعمتیں دیں اور ہاروت اور ماروت کو نازل کیا کہ وہ ان کو نورانی علم سکھائیں، لیکن یہ گھروں میں جدائی پیدا کرنے، میاں بیوی میں جدائی پیدا کرنے کے در پہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے کفر کو سلیمان کی طرف ریفر کرتے ہیں، حالانکہ سلیمان نے کبھی شرک نہیں کیا اور کبھی کفر نہیں کیا، یعنی کہ جو انسان جادو کرتا ہے وہ بڑا ضعیف الاعتقاد انسان ہے، اس کو اپنے خدا کی ذات پر بھروسہ ہی نہیں، وہ لوگوں کے رشتوں کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جادو کرنے والا کافر ہے۔ ایک مومن کو کبھی بھی یہ پسند نہیں ہوگا کہ اس کے لیے کفر کا لفظ بولا جائے، تو وہ اپنے لوگوں میں، اپنی فیملی میں لوگوں کو بتائیے کہ جادو کر کے دوسروں کی زندگی کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ
ان کو کبھی بخشش نہیں کی جائے گی۔ اور سلیمان خدا کے نبی تھے، پس یہ لوگ اس سے علم سیکھتے جس سے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال سکتے، حالانکہ یہ اس کے ذریعے سے خدا کی مشیت کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بھی جادو کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ آپ سورہ فلق پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اللہ کی پناہ میں جائیں، وضو سے رہیں، پاکیزگی سے رہیں، کوئی گندا علم آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ چیز سیکھتے تھے جو ان کی نقصان پہنچائے، نفع نہ پہنچائے، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ جس چیز نے ان کو یہ اختیار کر رہی ہیں آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، اے کاش وہ سمجھتے۔ اگر وہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو اللہ کا ثواب ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ سمجھتے۔ اے ایمان والو، تم رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، اور توجہ سے بات کو سنو۔ اب کیا ہے، یہ شاید میں نے کل بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جو لوگ بیٹھا کرتے تھے دین کو سیکھنے کے لیے، آپ کی باتیں سیکھنے کے لیے، تو عرب میں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، رائنا۔ رائنا کا مطلب ہے ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہماری طرف دیکھیے۔ اب یہ جو شیاطین یہودی تھے، سب کے سب برے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سارے کے سارے اہل کتاب برے نہیں ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو تہجد میں اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو میجورٹی ان کی یہ کرتی تھی کہ رائنا کو رائینہ بولتے تھے، را الف عین یہ نون الف، یعنی عین کے بعد یا لگاتے تھے۔ تو عین کے بعد یا لگانے کا جو مفہوم بنتا ہے وہ یہ ہے، ہمارا چرواہا، ہمارا گڈریا، بکریاں چرانے والے۔ اس زمانے میں کلچر یہ تھا نا کہ ہر بندہ اپنے گھر کی بکریاں، نہ آفس ہوتے تھے نہ اسکول ہوتا تھا، ہر بندہ جو ہے وہ اپنے گھر کی بکریاں چراتا تھا۔ تو یہ یہودی بنی اسرائیلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائننی رائینہ کہتے تھے۔ تو رائنا کا تو مطلب ہے کہ آپ ہماری طرف توجہ فرمائیے، لیکن رائینہ کا مطلب ہے اے ہمارے گڈریے، اے ہمارے بکریاں چرانے والے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے مومنو، تم رائنا کے لفظ کو ہی چھوڑ دو، تم رائنا کے لفظ کو ہی چھوڑ دو، بلکہ اس کی جگہ تم کہا کرو انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف دیکھیے۔ اسی طرح یہودی جو ہیں وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لانا چاہتے تھے اور غرور اور تکبر کا شکار تھے، وہ السلام علیکم کی جگہ السلام علیکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولتے تھے۔ السلام علیکہ کا مطلب ہے تیرا برا ہو، تیرا ستیہ ناس ہو۔ تو اللہ کے نبی کو وہ اس طرح سے پکارتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے مسلمانوں، تم رائنا نہ کہا کرو، تم انظر نہ کہا کرو، اور جب پیغمبر بات کر رہے ہوں تو ان کی بات کو دھیان سے سنا کرو۔ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، اہل کتاب ہوں یا مشرکین، نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی رحمت نازل ہو۔ اللہ اپنی رحمت کے لیے خاص کرتا ہے جن کو چاہتا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ہم جو کوئی آیت لاتے ہیں یا جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا جس کو نظر انداز کرتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کے معنی دوسری آیتیں لے آتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ اب یہ سوال اٹھایا بنی اسرائیل نے کہ چونکہ ہمارے پاس تورات موجود ہے، پوری خدا کی شریعت موجود ہے تورات کی صورت میں، آخر اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اللہ قرآن مجید کو نازل کرتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجتا، جبکہ ہمارے پاس پے در پے نبی آئے اور جبکہ ہمارے پاس تورات محفوظ ہے۔ اللہ نے کہا ہم بادشاہ ہیں، اس کائنات کے ہم بادشاہ ہیں، اس کائنات کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ ہم جب کسی آیت کو کینسل کر دیتے ہیں
یا نظر انداز کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر حکم لے کر آتے ہیں۔ ہم جب کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا کینسل کر دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس طرح کی کوئی بات لے کر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ جب محمد اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ہم دین کی ساری سختیاں تم پر آسان کر دیں گے، جو تمہاری اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے تمہارے اوپر دین کی جو سختیاں کی گئی ہیں وہ ہم آسان کر دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں۔ دیکھیے ابھی روزے آ رہے ہیں، ان کے یہود و نصارہ کے روزے 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، ہمارا روزہ اللہ کا شکر ہے فجر سے مغرب تک کا ہوتا ہے۔ پھر ایک اور بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دین میں روزے کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا ممنوع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم شام کو اپنی رات روزہ کھولنے کے بعد اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو۔ ان کے اوپر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اونٹ کا گوشت، انتڑیاں، ہڈیاں، یہ سب کچھ حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب انہوں نے خود حرام کیا تھا ایکچولی۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے دین اور شریعت میں یہ ساری چیزیں ختم کر دی گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آنا ہے ہمارے لیے بلیسنگ ہے، ہمارے لیے خدا کے رحم و کرم کی نشانی ہے۔ اب بس ہمیں خدا نے ہم کو بہت دیا، اب ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ تو الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے، جس حکم کو چاہے منسوخ کر دے اور جس حکم کو چاہے اس سے بہتر حکم لے آئے۔ اللہ نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اس طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال موسیٰ سے کیے گئے، اور جو لوگ اپنے ایمان کو کفر میں بدلیں گے وہ شاہراہ سے ڈٹ جائیں گے۔ بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کے بعد اے مسلمانوں تمہیں دوبارہ کفر کی طرف پلٹا دیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے پلیز سب لوگ میوٹ کر لیں، اور جنہوں نے باتیں کرنی ہے یا تو میٹنگ لیو کر دیں، بہت ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ تو تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے طرح طرح کے سوال کرو جس طرح سوال اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے۔ جو لوگ ایمان کو کفر سے بدل دیں گے وہ شاہراہ سے بھٹک جائیں گے۔ بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں پھر کفر کی حالت میں پلٹا دیں، محض اپنی حسد کی وجہ سے۔ یہودیوں کو حسد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بنی اسماعیل کے نبی بن کر خاتم النبیین کیوں آئے، ہم آپ کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ نے کہا یہ حسد کرتے ہیں تو درگزر کرو، نظر انداز کرو اے مسلمانوں، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ نافذ کر دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، جو نیکی بھی تم اس دنیا کی زندگی میں کرو گے اسے اپنے اللہ کے پاس موجود اور حاضر پاؤ گے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور کہتے ہیں جنت میں نہیں داخل ہوں گے مگر یہودی یا نصرانی۔ یہودیوں کو تو آپ کو پتہ نصرانی کون ہے؟ نصرانی کون ہے جی؟ نصرانی عیسائیوں کو کہا گیا جو جی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا تھا اللہ کی راہ میں کون میری مدد کرے گا، تو انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، اللہ کے راستے میں ہم آپ کی مدد کریں گے، تو ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ آپس میں یہ لڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی ہوگا تو جنت میں جائے گا، اس کے علاوہ کسی دین اور شریعت کا بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں، کہو اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ ہاں بلا شبہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ ٹھیک طرح عمل کرنے والا بنا تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ قیامت یہ آیت خاص قیامت سے ریلیٹڈ ہے۔ قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ اور یہود نے کہا نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں، اور نصارہ نے کہا یہود کی کوئی بنیاد نہیں، یہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی جن کو علم نہیں، تو اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان اس معاملے کا فیصلہ کرے گا جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں۔ نہ یہودی نہ نصارہ، بس اچھے اعمال اور ایمان یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد کو اس بات سے روکے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کی ویرانی کے در پہ ہوں، اس لیے زیبا نہ ہو کہ اس میں داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔
مشرق ہو یا مغرب دونوں اللہ کے ہیں، تو جدھر بھی رخ کر لو اللہ کی طرف ہے، بے شک اللہ بڑی گنجائش رکھنے والا اور علم والا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی شان ان باتوں سے عرفہ ہے کہ وہ کسی چیز کا محتاج ہو، بلکہ آسمان و زمین میں سب کچھ اللہ کا ہے، سبھی اللہ کے حکم کی تابع داری کائنات کی ایک ایک چیز کرتی ہے، اور زمین و آسمان کا بنانے والا اللہ ہے، اور جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس کے لیے فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتے، یا ہمارے پاس نشانی کیوں نہیں آتی۔ اس طرح جو لوگ اس سے پہلے گزرے انہوں نے بھی انہی کی طرح بات کی، ان سب کے دل ایک ہی جیسے ہو گئے۔ جو لوگ یقین کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے اچھی نشانیاں واضح کر دی ہیں، اور ہم نے اے محمد تم کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ بہترین اعمال کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، اور برے اعمال کرنے والوں کو ڈرا دو کہ ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ اور قیامت والے دن لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، جو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اس سے دوسرا سوال نہیں کیا جائے گا۔ آؤ تمہاری مدد کی جائے، آؤ تمہاری سفارش کی جائے، آؤ تمہارا معاوضہ دے دیا جائے، تم کسی طرح چھٹ جاؤ اللہ کی پکڑ میں جو ایک دفعہ آ گیا۔ اول تو اللہ نے بڑی ڈھیل دی ہے، اللہ کا کرم ہے، ہماری جو زندگی ہمیں وہ دیتا ہے ایک ایک سانس۔ ہر روز میں یہ سوچتی ہوں کہ جو نیا دن چڑھتا ہے یہ اللہ کی مہلت ہے، معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں۔ اگر کچھ سال پہلے خدا ہم کو لے گیا ہوتا جب ہمیں دین کا کوئی شعور نہیں تھا، جب ہمارے دامن میں کوئی اچھے اعمال نہیں تھے، لے جاتا تو ہمارا تو آخرت بہت ہی بری ہوتی۔ تو اللہ کا کتنا شکر ہے، کتنا احسان ہے، وہ بار بار ایک نئے دن میں ہم کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اپنے دامن کو پاک کر لو، اپنے دامن کو صاف کر لو، تمہیں خدا کے یہاں جواب دینا ہے۔ اور جس کو خدا کے سامنے جواب دینا پڑ گیا تو بس اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ اور نہ یہودی تم سے محمد راضی ہوں گے اور نہ نصارہ، تا وقت یہ کہ تم ان کے راستے کی پیروی نہ کرو۔ ان سے کہو اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر تم اس علم میں حقیقی کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ان کی خواہشوں پر چلے تو اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کے پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں، وہی لوگ قرآن پر ایمان لائیں گے، اور جو اس کا انکار کریں گے تو وہی لوگ اس میں پڑھنے والے بنیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میرے اس فضل کو یاد کرو جو میں نے تم کو کیا۔ انڈائریکٹ سپیچ اب ڈائریکٹ سپیچ۔ اللہ نے پہلے ان کو بتایا کہ خدا تم سے کیوں ناراض ہے، اب ڈائریکٹ سپیچ۔ اے بنی اسرائیل، میرے اس فضل کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اور اس بات کا کہ میں نے تمہیں تمام دنیا والوں پر فضیلت دی۔ بہترین قومیں، بہترین بادشاہ، آپ کو پتہ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد جیسا بادشاہ ابھی تک اس دنیا میں کوئی نہیں گزرا۔ ہوائیں جن کے حکم کے تابع تھیں، چرند اور پرند جن کے حکم کے تابع تھے، کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن لوگوں کو ہم نے کتاب بخشی وہ اس کے پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں، وہی لوگ قرآن پر ایمان لائیں گے، اور جو اس کا انکار کریں گے وہ گھاٹے میں پڑیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میرے اس فضل کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، اس بات کو کہ تمہیں اہل عالم پر فضیلت دی۔ اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی شفاعت قبول کی جائے گی، اور نہ ہی کسی کی مدد کی جائے گی۔ اور یاد کرو بنی اسرائیل، جب ہم نے ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو ابراہیم نے وہ باتیں پوری کر دکھائیں۔ ان کو کہا ابراہیم ہجرت کر جاؤ۔ سب سے پہلی آزمائش تو خود اپنے گھر میں اپنے باپ اور اپنے علاقے کے لوگوں کی دیکھنا پڑی۔ باپ بت بناتا تھا، بت بیچتا تھا۔ توحید کا سب سے علمبردار علمیہ کہتے ہیں ابراہیم تھا۔ انہوں نے آگ میں پھینکنا چاہا، ابراہیم تیار ہو گیا، پھینک دو مجھے آگ میں۔ اللہ نے کہا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ اللہ نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر۔ پھر ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اپنا شہر چھوڑنا پڑا۔ پھر اس کے بعد خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بڑھاپے کی اولاد اسماعیل کو قتل کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، معاف کیجیے، ذبح کر رہا ہوں۔ اس میں بھی پورے اترے، اور اللہ نے کہا اے قد صدقت الرؤیا ابراہیم، میں نے تم کو خواب دکھایا
اور تم نے خواب کی تعویل ہی نہیں پوچھی، سیدھا بچے کو لے کر قربان گاہ میں چلے گئے، مروہ کی پہاڑی میں چلے گئے۔ میں نے تو پیش نظر اللہ کا یہ تھا کہ اسماعیل کو یہاں آباد کرو اور وہ خانہ کعبہ کا متولی بنے اور یہاں حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کا رہبر بنے، تو تم تو خواب کو دکھاتے ہی مروہ کی پہاڑی پر لے گئے اس کو ذبح کرنے کے لیے۔ تو اے ابراہیم کا صدقت رویا۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا تو اس نے پوری کر دی۔ میں نے کہا انعام کے طور پر اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ اس نے کہا میری اولاد کے بارے میں فرمایا میرا عہد ان لوگوں کو شامل نہیں جو ظالم ہوں گے۔ جسٹ امیجن، ابراہیم بہترین نبی، سب سے بڑے نبی، لیکن اللہ نے ان کو بھی جواب دے دیا کہ تیری اولاد میں جو اچھے ہوں گے ان کے لیے میرا وعدہ ہے، جو لوگ اچھے نہیں ہوں گے ان کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ بنایا، مسکن ابراہیم میں ایک نماز کی جگہ بناؤ، اور ابراہیم اور اسماعیل کو ذمہ دار بنایا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والوں، رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب اس سرزمین کو یعنی مکہ کو امن کی سرزمین بنا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کے تحت اپنے اسحاق کو کنعان جو موجودہ فلسطین ہے، اپنے اولاد کو جو ہے ان میں سے حضرت اسحاق کو فلسطین کنعان میں آباد کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں آباد کیا۔ تو ابراہیم سے کہا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو یہاں پر آباد کرو، وہ یہاں پر لوگوں کو بلائے گا اور لوگوں کے لیے خدا کے احکامات واضح کرے گا۔ اور انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ میرے اولاد کو جو ہے پھلوں کا رزق دے، ان میں سے ہر ایک کو جو ایمان لے کر آئے اور آخرت پر ایمان لائے۔ تو اللہ نے کہا کالا ومن کفر فامتہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار۔ اللہ نے کہا کہ نہیں ابراہیم، دنیا کی زندگی تو میں ہر ایک کو دوں گا۔ ابراہیم احتیاط کرنے لگے نا، ابراہیم کو ہو پتہ نہیں اللہ میں نے ناراض ہو گئے کہ میں نے یہ کہا کہ یا اللہ میری اولاد، تو اللہ نے کہا کہ نہیں کافروں کے لیے میرا وعدہ نہیں۔ تو یہاں میں اگر دنیاوی نعمتوں کی بھی دعا اپنی اولاد کے لیے کروں تو اللہ میاں ہو سکتا ہے کہ کافروں کو میں نہیں دوں گا کچھ بھی، لیکن اللہ نے کہا نہیں میں کافروں کو بھی دوں گا، کیونکہ یہ دنیا آزمائش کی ہے، آخرت انعام ہے۔ یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے، پیپر کیجئے، جو پاس ہوگا پروموٹ کر دیا جائے گا اور جو ناکام ہوگا اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ دنیاوی زندگی کی مال و متاع تو میں ہر ایک کو دوں گا۔ سورج کافر کے لیے بھی نکلے گا، دریا کا پانی کافر کے لیے بھی ہوگا، زمینوں کا سبزہ، اناج، پھل، یہ تمام چیزیں ایک کافر کو بھی ملیں گی اور ہو سکتا ہے زیادہ ملیں، لیکن یہ دنیا کی حقیر زندگی ہے، اصل زندگی بعد کی ہے، پرماننٹ ہے، ہمیشہ ہے، اور آخرت کی زندگی کا وعدہ میں اپنے نیک لوگوں سے کرتا ہوں، برے لوگوں سے میں نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، انہوں نے دعا کیا ہے ہمارے رب ہماری جانب سے یہ دعا قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، ہماری اولاد میں سے اپنی ایک فرما بردار امت اٹھا اور ہمارے لیے عبادت کے طریقے بتا، ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے ہمارے رب تم انہی میں سے ایک رسول فرما جو ان کی تیری آیتیں سنائے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی حضرت آدم ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے تو انہوں نے یہ دعا کی کہ اے پروردگار اسماعیل کی اولاد میں ایک نبی بھیجنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ اے پروردگار ربنا وابعث فیہم رسولا منہ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اے اللہ اسماعیل کی اولاد میں ایک نبی بھیجنا جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کے گناہوں سے ان کو پاک کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ نے یہ بات فرمائی کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا کے نتیجے میں اس دنیا میں آیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا انکا انت العزیز الحکیم. ابراہیم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ اسماعیل کی اولاد میں ایک نبی کو بھیجنا جو مکہ کی سرزمین میں کفر میں پڑے ہوئے لوگوں کو نکال کر نیکی کی طرف لے کر آئے، اور جو کوئی ابراہیم کے راستے سے اعراض کرے گا تو وہ بے وقوف ہی ہوگا. اور ہم نے ابراہیم کو چن لیا، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی وہ خدا کا سب سے بہترین انسان ہوگا. اس قال لہ ربہ اسلم. ابراہیم کی شان کیا بیان کرتے ہو. اللہ نے جب اس کو کہا اے ابراہیم میرے سامنے جھک جا، قال اسلمت لرب العالمین. اس نے کہا یا اللہ میں تو پہلے ہی تیرے سامنے سرفگندہ ہوں، سر تسلیم خم ہے تیرے سامنے. یا اللہ میری تو جرت بھی نہیں کہ میں تیرے آگے کوئی آرگیومنٹ کروں، تو اے اللہ میں تیرے حکم کے آگے جھکا ہوا ہوں. تو اور ابراہیم نے اپنی ملت کی وصیت اپنے بیٹوں کو کی، اور اس کی وصیت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کی. اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کیا تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اسلام کی حالت میں. تمہاری موت ہماری مسلمانوں کی دعا ہونی چاہیے. اللہ وہ وقت جو ہماری رخصتی کا وقت ہو، اے اللہ ہم اسلام کی حالت میں ہوں. یا اللہ ہمارے دل میں شرک نہ ہو، ہم تیری وحدانیت کی بات کر رہے ہوں اور اسی حال میں ہمیں اس دنیا سے لے جانا. یا اللہ رسوائی کی زندگی سے نہیں، نیک نامی کی زندگی نیکی کماتے ہوئے. اللہ ہم تیرے حضور حاضر ہیں، جب تو حکم فرمائے گا ہم اپنی جانیں لے کر حاضر ہیں. لیکن یا اللہ تو ہمیں خوش بخت لوگوں میں بنانا، بدبخت لوگوں میں نہ بنانا. تو ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو کہا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور اسحاق نے اپنے 12 بیٹوں کو کہا، ان کے اولادوں کو کہا کہ اللہ کے سوا کبھی کسی کی عبادت نہ کرنا. کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ وہ بولے ہم آپ کے معبود، آپ کے آباء و اجداد ابراہیم اسماعیل اسحاق کے معبود کی پرستش کریں گے. وہ ایک ہی معبود ہے اور اسی کے فرما بردار ہم ہوں گے. یہ گروہ تھا گزر چکا، اس کو ملے گا جو انہوں نے کمایا، تمہیں ملے گا جو کچھ تم نے کمایا. ان کے سوال کا جواب کہ ہم نبیوں کا خون ہیں، ہم ابراہیم کی اولاد ہیں. اللہ نے کہا نہیں، جو عمل کرو گے اس کی جزا ملے گی، کسی غلط فہمی میں نہ رہو. جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کی بابت تم سے سوال نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں یہودی یا نصرانی بنو گے تو ہدایت پاؤ گے. کہو بلکہ ابراہیم کی ملت کی پیروی جو اللہ کی طرف یکسو تھا مشرکین میں سے نہ ہوگا. کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر ایمان لائے جو ہماری طرف سے اتاری گئی اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف سے اتاری گئی، اور اس چیز پر ایمان لائے جو موسیٰ عیسیٰ اور ان کے رب کی جانب سے اتاری، اور ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں. اور اگر اس طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو راجاب ہوگے، اور اعراض کریں گے تو در پہ مخالفت ہے. ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہوگا، اللہ سننے والا جاننے والا ہے. محمد کہہ دو اللہ کا رنگ اختیار کرو. اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہے؟ اللہ کا حکم ہے اسی کی عبادت کرو. کہہ دو تم میں سے اللہ کے بارے میں حجت کر رہے ہو، حالانکہ وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے. ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال. کیا تم دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اس کی اولاد کے لوگ یہودی یا نصرانی تھے؟ لیبل نہیں لگنا. کسی قوم پر یہودی یا نصرانی کا لیبل لگا کر تم جنت میں نہیں جا سکتے، عمل کر کے جا سکتے. پوچھو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی کسی شہادت کو جو ان کے پاس ہے چھپائیں. یہ اور اللہ اس چیز سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو. کون سی شہادت ہے جی؟ کون سی شہادت ہے جو بنی اسرائیل کو نہیں چھپانی چاہیے تھی؟ وہ کون سی شہادت ہے؟ کہ ایک پیغمبر آیا تھا جو اس کا نام محمد احمد ہوگا. یعنی بنی اسرائیل جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کو چھپا رہی ہیں آپ کے دنیا میں تشریف لانے، کیونکہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ محمد تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے تم نے ان کی تصدیق کرنی ہے، ان کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے، اور تم سب سے پہلے خود ہی محمد اور اللہ کے دین کے خلاف ہو گئے. تو یہ شہادت، یہ گواہی بنی اسرائیل کے پاس تھی کہ وہ، اور بلکہ میں آپ لوگوں کو بتاتی بھی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 200 سال پہلے بہت سارے یہودی قبائل مدینہ میں آ کے آباد ہو گئے تھے کہ وہ نبی کے آنے کا وقت ہو گیا ہے اور ہم اس کی تصدیق کریں گے.
لیکن اللہ نے کہا کہ جب وہ نبی آ گیا اور انہوں نے اس کو پہچان لیا جس طرح انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے تو حسد اور بغض کا شکار ہو گئے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین. الحمدللہ آج ہمارا ایک پارہ مکمل ہو گیا. کل ہم دوسرا پارہ سیقول السفہاء من الناس سے شروع کریں گے اور یہ بیت انشاءاللہ جی انشاءاللہ. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قبلے کی تحویل قبلہ کو اللہ نے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کیوں کر دیا. اور میری پیاری بہنوں کائنڈلی اپنے مائک کو بند کر کے بیٹھا کریں. ریکویسٹ ہے آپ سے. بہت سارے لوگ اپنا ٹائم نکال کر آتے ہیں بیٹھتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں. آپ کے پاس نا آپشن ہوتا ہے آپ سب کو شروع کرنے سے پہلے نا آل میوٹ کر دیا کریں پھر کسی کا بھی نہیں کھلے گا. آپ لوگوں میں سے کسی نے سوال بھی تو کرنے ہوتے ہیں نا سوال. اچھا جی اب آپ کا کوئی سوال ہے؟ نہیں ہم خوب کرتے ہیں اور سوال بھی کرنے ہوتے ہیں تو ایسے تو میوٹ بار بار تو نہیں کھول سکتی نا. نہیں وہ پہلی دفعہ کر دینا پھر جس نے کھولا اپنے مائک سے کھولے جب سوال کرنا ہو. ٹھیک ہے شبانہ. اب آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے جی؟ اب میں ایک سوال کر سکتی ہوں؟ جی ضرور کیجیے. جی فرمائیے. آپا یہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ بیٹی ایکچولی میری کوئی بیمار ہے انگلینڈ میں تو انہوں نے مجھے کسی نے وہاں انگلینڈ میں بتایا کہ ہر منڈے کو آپ سورہ بقرہ پڑھ لیا کریں. تو آپ اس کو کڈنی کا مسئلہ ہے اور کڈنی ڈونر وہاں پہ نہیں مل رہا. ہم لوگوں نے ٹرائی کیا ہے سب نے تو کسی کا لگ نہیں رہا فیملی میں. تو آپ مجھے بتائیں کہ میں سورہ بقرہ اس طرح سے پڑھ سکتی ہوں؟ میری قرآن مجید ان پرپس کے لیے نہیں آیا. قرآن مجید ہدایت حاصل کرنے کے لیے آیا. آپ نماز پڑھیے, اللہ سے دعا کیجیے, آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی. آپ نماز حاجت پڑھیے, آپ کی مشکل حل ہو جائے گی. قرآن مجید کا جو استعمال ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس سے ہدایت حاصل کریں. ڈونر ڈھونڈنے کے لیے سورہ بقرہ کا نہیں. آپ جو بھی کہہ کے اللہ کی دعا مانگیں گی, اللہ سے دعا مانگیں گی, اس امید کے ساتھ دعا مانگیں کہ اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا. جب آپ یہ یقین رکھتے ہیں تو اللہ دعا. جی اللہ پہ اور اللہ کے علاوہ تو کوئی ذرہ بھی نہیں لا سکتا. جی اب نماز حاجت پڑھے, دعا مانگے, اللہ پوری کرے گا. جی فرمائیے. اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں ان میں یا ظاہر ہو یا باطن ہو یا مقتدر ہو یا اس طرح کے معنی ہے. تو جب مسلمان کو کوئی پرابلم ہو تو اللہ تعالیٰ کے نام کہتے شفا کے لیے استعمال ہوتے ہیں, جو کہ میں بھی اکثر پڑھتی ہوں. جی مطلب کوئی جیسے کوئی پرابلم ہو تو یا مقتدر ہو یا رزاق ہو. ٹھیک ہے. اور الحمد تو یہ چیزیں قرآن شفا تو ہے. میں سورہ بقرہ ڈیلی پڑھتی ہوں تو مجھے بڑا سکون رہتا ہے. جی میں نے بھی ان سے کہا صرف سورہ بقرہ پہ اکتفا نہ کریں, قرآن کو جہاں سے کسی دن انسان کا دل چاہتا ہے جی میں سورہ رحمان پڑھوں, کسی پڑھی گئی الحمدللہ 11 دفعہ 41 دفعہ 41 دفعہ مطلب چھوٹی چھوٹی پڑھ کے پانی پہ پھونک دیتی ہوں. ہاں جی جی بالکل. اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو, سارے اچھے نام. رحمان کہتی ہوں آپ. تو جی بالکل آپ اللہ, میں کہتی ہوں اللہ کو کسی بھی اللہ کے نام سے پکاریں, اللہ آپ کی بات کو سنتا ہے. وہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, کہ بندہ جب مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اس امید کے ساتھ اللہ کو بہت کے علاوہ دنیا ہر بیماری کا ختم کیا. اب دوسرا ستارہ کل شروع ہوگا. تسنیم جی. فریدہ جی. ہیلو میری آواز آ رہی ہے؟ فریدہ جی آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں ناموں کے حوالے سے نام انہوں نے پوچھا نا کہ ہم کہہ سکتے ہیں یا جیسے انہوں نے کہا یا مجیب ہو یا عزیز ہو, تو کوئی بھی نام اللہ کا. تو شہزاد صاحب جو کہ آپ کے میاں بھی ہیں ڈاکٹر شہزاد صاحب, انہوں نے اس بات کا یہ جواب دیا تھا کہ آپ اللہ کو مخاطب پکار لیتے ہیں یا حیو یا قیوم ہے, ہمیشہ زندہ اور جاوید رہنے والے, قائم رہنے والے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی بات سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. اب پھر آپ کہہ دیتے ہیں یا حیو یا قیوم, تو وہ پھر وہ وہی موجود ہوتے ہیں, پھر یہی کہہ دیتی ہیں.
بس یا رحمان، اللہ میاں نے ایک بات کہہ دی، آپ سب کے سوالوں کا جواب یہی ہے، آپ اللہ کو اللہ کہیں یا رحمان کہیں، کسی نام سے بھی پکاریں وہ آپ کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ جی نورین، آپ کچھ پوچھ رہی تھی، آپ کا کوئی سوال ہے؟ جی میں یہی پوچھ رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ ڈفرینٹ صورتیں پڑھنے کا مطلب کوئی لاجیکل ایکسپلینیشن نہیں ہے، صرف قرآن پڑھیں۔ جی تو یہ جو ہم پھر سورہ کہف وغیرہ پڑھتے ہیں جمعے کے دن یعنی، تو آپ کا خیال ہے کہ یہ مطلب ہمیں ڈسکنٹینیو کرنا چاہیے؟ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کو اپنا جو انحصار ہے، اپنا ٹرسٹ ہے، وہ صرف یہی 4-5 صورتوں پر نہیں رکھنا چاہیے، میں یہ کہہ رہی ہوں۔ اب آپ دیکھیے آپ کے پاس کیا سورس ہے۔ میری اپنی امی جمعے کے جمعے سورہ کہف پڑھتی تھی، آپ جمعے کے جمعے، آپ سے میں اگر یہ سوال پوچھوں گے سورہ کہف میں اللہ نے کیا بتایا، کیوں پڑھ رہی ہیں آپ کو آپ جواب دیں گی؟ اور اگر آپ جو ہے وہ کسی مشکل میں، کسی پرابلم میں سورہ یاسین پڑھتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ ہمارے قرآن کا دل ہے آپا، اس میں تو سارا، اس میں یہی ہے، کہتے ہیں کہ پڑھ کے آپ دعا تو ہر چیز ہی ہے، قرآن پورا سورہ شفا ہی ہے ہمارے لیے۔ جی ضرور پڑھیے۔ جی فریدہ جی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ بینا جی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی میں نے وہی بات کا جواب دیا تھا کہ جیسے شہزاد صاحب نے آپ کی میاں نے یہ سمجھائی تھی بات کہ آپ نے جیسے سلمہ جی پوچھ رہی ہے تو کوئی کہے سلمہ جی تو وہ کہے ہاں جی، پھر کہہ دے سلمہ جی، پھر وہ کہہ دے ہاں جی، تو سلمہ جی یہ تو کہیں گی نا فریدہ جی یا سلمہ جی کہ ہاں جی بتائے نا، میں تو کہہ رہی ہوں ہاں جی ہاں جی، تو آپ پوری بات کریں جیسے یا جاتی ہوں استغیث، یا جاتی ہوں جی استغیث، یعنی کہ ہماری مدد۔ اچھا میں ایک آپ لوگوں سے یہ بھی کرنے لگی ہوں بات کہ ایک تو مختصر سوال، مختصر گفتگو، اور دوسرا میری آپ لوگوں سے جو پرسنل ریکویسٹ ہے، آپ کسی کی بات کو ایشو نہ بنائیں۔ مجھ سے جب آپ سوال کر رہی ہیں میں لاجیکل آپ کو جواب دے رہی ہوں دین کے حوالے سے، اب آپ میرے منہ سے یہ نہ سننے کی کوشش کریں کہ میں کہوں کہ اس کا آپ انکار کر دیں۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے، ویل اینڈ گڈ، بات کو مانیے۔ آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کو حق ہے آزادی رائے کا، لیکن کسی مسئلے کو کائنڈلی ایشو بنا کر بحث و تکرار کبھی بھی نہ کریں۔ اب میری کلاس کے اندر آپ بات جو کہیں گی آپ کی بات کو سنا جائے گا، آپ کی بات کو اپریشیٹ کیا جائے گا، لیکن کانٹروورشل کسی اپنے میں سے، اپنے دوران میں سے کسی کی بات کو نہ بنائیے۔ بہن بھائیوں کی طرح اس پلیٹ فارم پر آپ نے 30 دن رہنا ہے، ایک دوسرے کو پروموٹ کریں اور ہر ایک کی لاجیکل بات کو سنیں۔ جو بھی لاجیکل بات کہہ رہا ہے، آپ کے لیے کلاس کے بعد یہ میں نے ٹائم رکھا ہے، آپ کے پاس کسی بات کی کوئی لاجک ہے آپ ضرور پیش کیجئے، اور ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس بات کی قدر کریں۔ جی شبانہ مختصر بات کرنا۔ ہاں جی بالکل مختصر باجی، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ سے پڑھ کے یہ سمجھ آئی ہے کہ ہم جمعے والے دن سورت کاف پڑھیں یا یاسین پڑھیں یا سورت ملک پڑھیں یا سورت فجر، یعنی کہ کوئی بھی سورت پڑھیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کہ آپ کو اجر اللہ تعالیٰ دیں گے جب بھی دیکھیے اللہ بھی نے بڑی بات کہہ دی ابھی، جیسے وہ کہہ رہی تھی نورین صاحبہ کہ بھئی اس طرح سے سورہ یاسین کی برکتیں ہوتی ہیں۔ ڈیفینیٹلی آئی ایگری ود یو، بالکل برکتیں ہوتی ہیں، مگر آپ جو بھی پڑھتی ہیں آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ آپ کیا پڑھیں گے۔ آپ سورہ یاسین کو پڑھ رہی ہیں تو ترجمے سے پڑھیں، آپ سورہ کہف پڑھ رہی ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے سورہ کہف میں۔ اب سورہ کہف کے اندر مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ آپ اس کو جمعے کے ساتھ وقف کر دیں کہ جمعے کو یہ پڑھیں۔ سورہ کہف کے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں۔ سورہ کہف کے اندر ذکر ہے، اصحاب کہف کا ذکر ہے، ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر ہے، یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے، یہ سارے واقعات کا ذکر ہے۔ تو آپ اگر پڑھیں گے، کیوں پڑھیں گے؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں گے تو آپ کو اس کا مطلب ہی آنا چاہیے۔ تو یہ میں بات کہنا چاہ رہی تھی۔ اب ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النشر وقنا عذاب الميزان ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ رحمان رحیم پروردگار تیرے شکر گزار ہیں تو نے آج کا دن بھی دیا تاکہ ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کر سکیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں۔ یا اللہ اب جو زندگی دے رہا ہے ہمیں، اس میں ہمیں یا اللہ وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اس حال میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی رہے، ہم تجھ سے راضی رہیں۔ یا اللہ جھولیاں بھر بھر کی خوشیاں عطا فرما، جھولیاں بھر بھر کی خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ میرے اور میری ساری بہنوں کے جو والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ جو رشتہ دار اور پیارے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کے گناہوں کو اولوں سے، برف سے، بارش سے دھو دے۔ اے اللہ رحمان رحیم پروردگار جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے دل میں ماں باپ کے لیے رحمت اور محبت پیدا فرما دے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ رحمان رحیم پروردگار ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور متقیوں کا امام بنا دے۔ یا اللہ ہمارے کندھوں پر آزمائش کا بوجھ نہ ڈالنا، یا اللہ ہمارے کندھوں پر آزمائش کا بوجھ نہ ڈال۔ یا اللہ کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے لے جانا، اپنی خوشنودی کی راہ سے لے جانا۔ یا اللہ ہم اصحاب الیمین کی بجائے آپ سے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں السابقون الاولون میں شامل کر دینا۔ یا اللہ میری ساری بہنوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہماری ملاقات ہوگی سیقول الصفحاء سے انشاءاللہ۔ اللہ کے حوالے۔ جی آج آخری آیت